बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक अफसोसनाक ख़बर के साथ, लेकिन उससे भी अफसोसनाक एक तर्ज़ अमल के साथ। तर्ज़ अमल क्या है कि आज फवाद चौधरी साहब से पूछा गया कि जी कि आप लोग जब हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तो इस तरह के जब वाक़यात होते थे, जो आज घोटकी के करीब वाक़या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का, तो इस तरह के वाक़यात के ऊपर इमरान खान साहब भी झट से इस्तीफ़ा मांगा करते थे। आपके दौर में इतने वाक़यात हो चुके हैं, आप लोगों ने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्होंने आगे से बड़ी ढिठाई के साथ और बड़ी कमाल जुर्रत के साथ, ढिठाई से ज़्यादा कमाल जुर्रत, क्योंकि इतनी जुर्रत आम आदमी के अंदर नहीं होती कि वो इस कमाल दर्जे की जो होती है ना कि जी के सीना तान के गलत बात कर जाए। उन्होंने कहा कि जी के इस्तीफ़ा जो है वो तो आज़म स्वाति साहब क्यों दें, ये तो गुनाह उनके करदा हैं साद रफ़ीक साहब के, वो इस्तीफ़ा जिन्होंने सिस्टम ख़राब कर दिया था। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी। वो कहते हैं कि जी के उन्होंने अपने मार के गिनवाए कि ये मैंने किया था, और उन्होंने वजह बताई कि असल मसला ये है कि 65% जो बजट है रेलवे का वो ख़त्म कर दिया गया है, मेंटेनेंस होती नहीं है, मरम्मत होती नहीं है, और इंजन फारिग हैं, डब्बे फारिग हैं, बोगियाँ फारिग हैं, ट्रैक फारिग हैं, उनके ऊपर काम होता कोई नहीं है। और वैसे भी जो चीज़ चलती है उसने ख़राब भी होना होता है, और मेंटेनेंस अगर नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं होगी तो चीज़ ख़राब हो जाएगी। मेंटेनेंस बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी मंसूबे, किसी भी घर, किसी भी स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप उसको मेंटेन रख रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो चीज़ उसकी चलेगी, लंबी चलेगी, हादसे भी नहीं होंगे और अच्छा काम करेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर यही होगा। समझ नहीं आ रही इन 3 सालों में कि ये पैसा जा कहाँ पे रहा है, क्योंकि हुकूमत तो बहुत ईमानदार है। आपने कोई पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा मंसूबा नहीं देखा जो चल रहा हो। बजट कोलैप्स कर जाते हैं, और क्या कहते हैं, ये जो NFC है, जो सूबों को पैसे मिलने होते हैं वफाक के पूल से, वो 300 अरब पंजाब को नहीं मिला, सिंध वाले अलहदा से रो रहे हैं, KPK वाले भी अलहदा से रो रहे हैं, किसी को नहीं मिले पैसे। ये पैसे जा कहाँ पे रहे हैं, ये सवाल जब कोई पूछता है कि जी पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, ये लोगों की दौलत जो आप टैक्स लेते हैं कहाँ पे जा रहा है, तो फिर वो गद्दार करार दे दिया जाता है पाकिस्तान में। ये अलमिया है पाकिस्तान का, लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं। तीनों जो हैं ये फ्रीक जो हैं, यानी कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात, और वो इल्ज़ाम लगाते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक पर, और आज़म स्वाति साहब जो हैं वो उनका दिफा करते हैं, और ख्वाजा साद रफ़ीक जो इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि हम तीनों से माफ़ी मांग लें। इन तीनों, जो एक साबिक़ वफाकी वज़ीर रेलवे, एक मौजूदा वज़ीर रेलवे, और एक इस हुकूमत का तर्जमान, इनसे हम जो आम आवाम हैं ये माफ़ी मांग लेते हैं कि यार कि हमें माफ़ कर दें। हमें पता नहीं किस जुर्म की सज़ा मिल रही है, और इस जुर्म में हमारा कोई कसूर नहीं है। हम बाई चॉइस पाकिस्तानी नहीं हैं, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं इसलिए हम पाकिस्तानी हैं। और इसके ऊपर अगर आपने इंजेक्शन लगा के पाकिस्तान की हुब्बुल-वतनी ठोकनी है तो वो ठोकते रहें, आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ स्टेट तो हमें जो पे कर रही है कि कोई वाली वारस नहीं है। जहाँ पर आपका वास्ता स्टेट से, रियासत से पड़ता है, आपको जूते पड़ने शुरू हो जाते हैं। आप रेलवे के दफ्तर में चले जाएं, ट्रेन में बैठ जाएं तो आपको कोई अमान नहीं है, आप मारे जाएं, आपका खून रायगा जाएगा, आपके लवाहिकीन को मतलब बर्बाद हो जाएंगे आप। अच्छा, अगर आप थाने चले जाएं, वहाँ पर आपको जूते पड़ेंगे। आपकी गवाही देने चले जाएं, आपकी जान अजाब में आ जाएगी। आप इंसाफ लेने किसी अदालत में चले जाएं, आपकी कुत्ते वाली हो जाएगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाला लफ्ज़ बोलते हुए। अदालतें फिर कहती हैं वो गलती हो गई, ये बंदा तो बेकसूर था, इसको फाहे लग गया। हॉस्पिटल चले जाएं, जहाँ पर मसीहा होते हैं, वहाँ पर आपके साथ कसाईयों वाला सलूक होता है। मतलब कोई, जहाँ पर रियासत का आपके साथ इंटरेक्शन शुरू होता है, जहाँ पर आपका वास्ता पड़ता है रियासत से। इसीलिए तो ये मेडिकल जो हैं जी, क्या कहते हैं इनको, हॉस्पिटल्स जो हैं, इसीलिए निजी हॉस्पिटल आबाद हैं, दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, लूट रहे हैं, उनको भी चेक करने वाला कोई नहीं है। कहाँ पे जाएं? सरकारी हॉस्पिटल में चूँकि रियासत है, जूते पड़ेंगे आपको, तज़लील होगी आपको, तो इसलिए जो प्राइवेट निजी हॉस्पिटल हैं वो आबाद हो गए। अच्छा जी, रियासत जो है वो दूसरा आ जाए कि एजुकेशन पे आ जाएं, बर्बाद हो जाएंगे आपके बच्चों का मुस्तकबिल, क्योंकि वहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है, जिस लेवल के टीचर हैं और जिस तरह की सहूलियात हैं, तो नतीजा क्या निकला कि प्राइवेट स्कूल आबाद हो गए। लेकिन वो एक माफिया भी बन गया।
تو اسی طرح ہی بدقسمتی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ٹویٹ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے قوم کی خدمت کر دی ہے, اور جی وہ صبح 9 بجے سے امدادی کارروائیاں شروع ہیں. بالکل جھوٹ ہے, کوئی کارروائیاں شروع نہیں تھیں. اور پھر آپ حساب لگائیں کہ ریلوے کا سسٹم جو ہے وہ کتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ ایک ٹرین ہے وہ پٹری سے اتری ہے, وہ گر گئی ہے, اس کی بوگیاں گر گئی ہیں, پیچھے دوسری ٹرین کو اطلاع دینے والا کوئی نہیں ہے کہ یار کہ تم رک جاؤ, کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اتنا سادہ سا نظام پاکستان کی ریاست, پاکستان کا ریلوے, پاکستان کا نظام اتنا کرپٹ ہو چکا ہے, وائرس آ چکا ہے کہ وہ اتنا سا سادہ سا انفارمیشن دینے والا نظام نہیں بنا سکتے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ پیچھے سر سید ٹرین آئی اور وہ ٹکرائی, اور کوئی تقریباً ابھی تک کی اطلاع کے مطابق ہیں 41 لوگ مر گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں. زخمیوں کا بھی یہاں پر کوئی پریشان حال نہیں ہوتا. جس طرح کی ہماری میڈیکل کی یا صحت کی سہولیات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس حکومت کو جو بڑے اعلیٰ معیار مقرر جس نے کیے تھے, 100 دن کا ایک پروجیکٹ لے کے آئی تھی کہ ہم بس آئے تھے انج کر کے پاکستان کے ہم نے ساری جو بل کسریں وہ نکال دینی, اور پاکستان کو ہم نے دنیا کا بہترین ملک بنا دینا ہے, جہاں پر وزیر اعظم سائیکل پہ دفتر جایا کرے گا, جہاں پر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ جیل میں سڑا کرے گا, اور جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے ان کو ہم الٹا لٹکا دیں گے, اور پاکستان کے عوام کو گھر بیٹھے 1 ونڈو آپریشن ہر سہولت ملے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا میں سب سے محفوظ سفر جو تصور کیا جاتا ہے وہ ہوائی جہاز کا تصور کیا جاتا ہے, لیکن آپ پاکستان کی نجی, کیونکہ ایویشن جو ہے وہ پرائیویٹ نہیں ہے, یعنی کہ جو ایئر ٹریفک کنٹرول ہے کہ جی سامنے جہاز آ رہا ہے, ایئرپورٹ پہ اتر سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا, ایئر ٹریفک کنٹرول والے دیکھ کے کہ جہاز کے پہیے کھلے ہیں کہ نہیں کھلے, اس کو لینڈنگ کے لیے ہم نے اجازت دینی ہے کہ نہیں دینی, یہ سرکار کے کام ہے. تو یہاں پر اگر آپ دنیا کی بہترین قسم کی بھی ایئر لائن کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت دیں گے, اور نظام یہی رہے گا, یہی ہمارا کلرک بابو اور یہی ہمارے جو ایئر ٹریفک کنٹرول والے ہیں وہ ہوں گے, سول ایویشن والے, اسی طرح کے فنکار ہمارے ہوں گے جو اس وقت موجود ہیں, تو حادثے ہوں گے. دنیا کا بہترین پائلٹ بھی یہاں پر چوک جائے گا, حادثہ کوئی نہ کوئی ہو جائے گا, کیونکہ اس کو جو سروسز مہیا کرنے والے, جو آپریشنل سروسز جو دینے والے ہیں وہ ریاست پاکستان کے لوگ ہیں. نالائکی کا گڑھ ہے پاکستان, غیر ذمہ داری کا گڑھ ہے پاکستان. پچھلے سال ایک حادثہ ہوا, میرے ایک دوست ہیں, وہ حادثہ کیوں ہوا کہ جی کہ وہ پہیے نہیں کھل سکے, حادثہ ہو گیا, آبادی کے اوپر جہاز گر گیا, کسی قصوروار کو سزا ملی, وہ جو پائلٹ شہید ہو گیا بیچ میں, جو اللہ کو پیارا ہو گیا, ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا. پہلے یہ ہوتا تھا, ہمارے ایک دوست ہیں نور اللہ صاحب, وہ ابھی فرما رہے تھے کہ یار کہ پہلے ہوتا تھا کہ اگر فضائی حادثہ ہوا ہے تو ذمہ دار نواز شریف ہے, نواز شریف استعفیٰ دے. ٹرین کا حادثہ ہو گیا تو ذمہ دار جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق ہے, حادثہ دے. عمران خان صاحب کی نیک پاک حکومت آ گئی, فرشتوں والی حکومت آ گئی, تو اب اگر جہاز کا حادثہ ہو تو پائلٹ ذمہ دار ہوتا ہے, پائلٹوں کی جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں, حکومت بے قصور ہوتی ہے, حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. عمران خان صاحب سے نہ کوئی استعفیٰ مانگ سکتا ہے جہاز کے گرنے پہ, اور نہ عمران خان صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے. یہ تو پائلٹ ہی جعلی بھرتی کیے ہوئے تھے ہم نے, اور یہ پائلٹ جعلی بھرتی ہو رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے. اچھا, اگر ٹرین کا حادثہ ہو جائے, مجھے آج بھی یاد ہے, میں وہ پروگرام جو تھا وہ پروڈیوس کر رہا تھا آپ ٹی وی کے اوپر, ہمارا مارننگ شو تھا. انیک ناجی صاحب, اللہ ان کو کروٹ صحت دے اور ان کو زندگی میں آسانیاں دے, وہ پاکستان سے مایوس ہو کے اس وقت لندن میں جا کے آباد ہو گئے ہوئے ہیں. تو وہ تپ گئے, سینسٹیو آدمی تھے. انہوں نے جب شیرشی صاحب کو ہم نے بیپر پہ لیا تو شیرشی صاحب وہ شروع ہو گئے کہ یہ ہے وہ ہے انویسٹیگیشن, یہ بڑا ظلم ہے. وہ جو حادثہ ہوا تھا 31 اکتوبر 2019 کو, جس میں ٹرین میں وہ ایک سلنڈر میں آگ لگ گئی تھی, 65 لوگ مر گئے تھے, جل کے مرے تھے. اور اس وزیر صاحب کو کہ ماتھے کے اوپر شرمندگی نام کی, ہم پنجابی میں کہتے ہیں تریلی, ماتھے پہ پسینہ تک نہیں آیا تھا اس وزیر کو. اور جس دن یہ حادثہ ہوا ہے اس دن ہمارے مارننگ شو میں بیٹھ کے, جس طرح آج فواد چوہدری صاحب ایک مارننگ شو میں بیٹھ کے یہ مدعا ڈال رہے تھے خواجہ سعد رفیق پر, وہ بھی ڈال رہے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ نا یہ ہو گیا, انہوں نے کہا تو یہ نیک ناجی صاحب جو اینکر تھے, انہوں نے کہا یہ جلسہ نہیں ہے, تقریر نہ کریں, آپ استعفیٰ دیں گے کہ نہیں دیں گے, میں استعفیٰ کیوں دوں گا, یہ کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا. تو حضور اعلیٰ
یہ نیا پاکستان ہے اور یہ ہمارے نئے یہاں پر معیار مقرر ہو گئے ہیں، اور ذمہ داریوں کا یہ عالم ہے کہ جہاں جہاں پر پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں وہاں پر کوئی حادثہ یا کوئی المیہ جنم لیتا ہے اور روز لیتا ہے۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 3 سالوں میں، یہ نیک پاک حکومت کے دور میں 8 بڑے حادثے ہوئے ہیں ریلوے میں، جن میں 3 آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ 31 اکتوبر 2019 کو ہوا جس میں 65 لوگ مرے، اور دوسرا ہوا جولائی میں 2019 میں، اس سے پہلے یہ ہوا تھا تھوڑا سا، اس میں تقریباً 23 آدمی مرے تھے۔ پھر اس طرح 8 ملا کے حادثے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جہاز کے حادثے ہوئے ہیں، وہ حادثہ ہوا جو جس کے اوپر ہم نے ڈال دیا کہ جی یہ پائلٹ کا قصور تھا، پھر جعلی ڈگریاں بھی ہم نے نکال دیں، اور اپنی کھال بچانے کے لیے کہ صرف کہ ہماری حکومت کے اوپر اور ہم پہ کوئی حرج نہ آئے۔ یار کوئی قیامت آ جاتی ہے، کوئی ذمہ داری، اگر چودھری وہ جو تھے غلام سرور صاحب اگر استعفیٰ دے دیتے، یا آج جو ہیں اعظم سواتی صاحب استعفیٰ دے دیں، پاکستان کیا رک جائے گا؟ کیا ہو جائے گا پاکستان کو؟ لیکن شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہم میں، بحیثیت قوم یہ ہمارے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے۔ وہ ایک بندے نے کوئی استعفیٰ دیا تھا، وہ ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا، لیکن وہ جنگل میں، یا کہہ لیں کہ نگار خانوں میں طوطی کو کون سنتا ہے۔ تو پاکستان میں اسی طرح جو ٹریفک حادثات ہیں وہ ہوتے ہیں، ہر 5 منٹ بعد ایک حادثہ ہوتا ہے، اور سڑکوں کے اوپر پاکستان میں 35,000 لوگ مارے جاتے ہیں۔ 35,000 پاکستانی سالانہ سڑکوں کے اوپر ہونے والے حادثات کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اینڈ اگر آپ نکال کے دیکھیں گے تو آپ کی ریاستی مشینری ذمہ دار ہوتی ہے اس کی۔ کیسے کہ یار کہ وہیکل وہ فٹنس سرٹیفکیٹ ایک ہوتا ہے کہ جب گاڑی سڑک پہ چڑھے گی تو کوئی ریاستی ادارہ ہے، وہ اس کی بریکیں، اس کی باڈی، اس کی فٹنس کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ 200 روپیہ دیں، 300 500 روپیہ دیں، آپ کو یہ وہیکل سرٹیفکیٹ جو ہے گھر بیٹھے مل جائے گا۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ کسی کی بریکیں فیل، کسی کا سلنڈر پھٹ گیا، اور کسی کا کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دوسرا، کسی کا ٹائی راڈ کھل گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، حادثہ۔ دوسرا یہ کہ ٹریفک کا نظام ہمارے اس طرح کا ہے کہ آپ جو ہائی وے پولیس ہے وہ اس کے منتھلیاں، مجھے ایک آفیسر بتا رہا تھا کہ یہ جو ڈیرہ غازی خان سے آتی ہے سڑک، انڈس ہائی وے اس کو غالباً کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ڈی ایس پی لیول کا افسر ہے اس کی منتھلی 5 لاکھ روپیہ یعنی پر ڈی ایس پی ہے۔ تو یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ٹرانسپورٹروں کا گٹھ جوڑ ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر کرپشن ہوتی ہے تو وہ ڈی ایس پی کا کھا رہا ہے، نہیں، اب افسر وزیر نہیں کھاتے، کرپشن نہیں کرتے۔ نواز شریف کے دور میں نواز شریف کرپشن کیا کرتا تھا، اب تو یہ افسر خود ہی کرپشن کرتے ہیں، ہمیں تو حساب ہی نہیں پہنچاتے۔ تو اسی طرح پاکستان کے جو دیگر معاملات ہیں جہاں پر پبلک کا کوئی انٹریکشن ہوتا ہے، ٹھیکیدار، کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جی جھولا یہ گر گیا کسی، یہ ہوتے ہیں نا وہ پارکس جو ہوتے ہیں، یہ جن میں گیجٹس لگے ہوتے ہیں، یہ وہ ان کو نام نہیں آتا، جھولے شولے جہاں پہ لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے، کوئی خاص قسم کا ان کا نام ہوتا ہے۔ تو وہاں پر کبھی کوئی جھولا گر جاتا ہے، کبھی یہ بڑی کی چیئر لفٹ میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، مینٹیننس نہیں کرتے۔ قومی مزاج ہے، اور یہ قومی مزاج جو صلاحیت اوپر سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہمیں نا معافی مانگ لینی چاہیے، یا ہمیں معافی نہیں مانگنی تو پھر ہمیں کوئی، میرا مطلب ہے کہ کچھ سوال کر لینا چاہیے کسی نہ کسی لیول پہ، کوئی بات، مطلب یہ قوم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے ہمیں۔ حادثہ ہوتا ہے، ایئر بلو کا حادثہ ہوا، کبھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں ہے۔ اس قوم کا ایک اور جو ترا ہے، جو ایک امتیاز اس قوم کو حاصل ہے کہ ہر حادثے کے اوپر، ہر المیے کے اوپر، ہر سانے کے اوپر ایک کمیٹی، جس طرح اس کی ریلوے کی بھی ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، تو وہ ہماری یادداشت بڑی خراب ہوتی ہے، ہم پرسو نہیں کرتے۔ تو وہ اس کمیٹی کا نہ کبھی کوئی فیصلہ سامنے آیا ہے، نہ کبھی جو انکوائری کمیشن ہوتے ہیں ان کی رپورٹ کبھی سامنے آتی ہے۔ ہوتا کہ ایئر بلو ہو، ملک ٹوٹ گیا، ہوتی رپورٹ نہیں آئی یار سامنے، پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ وہ 12 مئی والا حادثہ ہوا، اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ یہاں پر سڑکوں پر چلتے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ بھی انکوائری ہوئی، اس کی بھی رپورٹ نہیں آئی۔ لاپتہ افراد کمیشن، پاکستان میں رپورٹس نہیں آتی، پاکستان میں انکوائریاں ہوتی ہیں اور ان کے نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ پاکستان میں انکوائریاں ہوتی ہیں، ان انکوائریوں کے نتیجے میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرا کے اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ اگر آج جو اعظم سواتی صاحب ہیں، عمران خان صاحب اگر اتنے محب وطن ہیں، اتنا عوام کا ان کے دل میں درد ہے،
اور وہ جو 22 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، کسی دن کسی اتوار والے دن وہ بیٹھ کے اپنی 22 سالہ باتیں سنیں، شاید انہیں شرم آ جائے تھوڑی سی۔ یہ یوٹیوب ہے، یہ والا جو گیجٹس ہیں، یہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے سیاستدانوں کے ساتھ کہ ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اب ریکارڈ کا حصہ ہیں، ہوا میں تحلیل نہیں ہو گئی، یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ تو کسی دن عمران خان صاحب وہ ساری ویڈیوز نکال کے اپنے جو خطابات ہیں، کنٹینر پہ چڑھ کے جو وہ خطاب کرتے رہے ہیں، جو پریس کانفرنسیں کر کے لوگوں کو بتاتے رہے ہیں، جو نقشے کھینچتے رہے ہیں کہ بدلے گا پاکستان تو اس طرح کا میں بنا دوں گا پاکستان، تو وہ سنیں اپنی ویڈیوز، تھوڑی سی کچھ ہو سکتا ہے کچھ شرم آ جائے، اور اس تھوڑی سی شرم کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا کچھ بھلا ہو جائے۔ اگر آج عمران خان صاحب وہ ویڈیوز دیکھ لیں اور ان کو وہ شرم تھوڑی سی آئے، اور وہ یہ جو ہیں اعظم سواتی صاحب، ان کی وزارت جو ہے وہ ختم کر کے ان کو جیل میں ڈال دیں، تو سر آدھے سے زیادہ پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے 2 سال ریلوے کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ ساتھ میں ڈالیں نا یہ جو وزیر کے نیچے جو سٹاف بیٹھتا ہے، یہ ڈی جی آپریشنز تے فلانا ریلوے دا تے فلانا ریلوے دا، یہ جن کے کھا کے دماغوں کو جو کیا چربی چڑھ گئی ہوئی ہے، سرکار کا پیسہ کھا کے، لوگوں کا پیسہ لوٹ کے، یہ ذرا ان کو جیل میں ڈالیں تو کوئی نہیں کرے گا سر، کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کام کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کام کر کے آپ انہی کو پکڑیں گے جو آپ کو لے کے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ صرف یہ بسم اللہ کرنے کی دیر ہے، پھر بڑے بڑے لوگوں تک پھر جب آپ کا ہاتھ نہیں پہنچے گا تو پھر لوگ سوال کریں گے۔ تو پھر بہتر ہے کہ کسی پہ ہاتھ ہی نہ ڈالا جائے۔ یہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے، اور عمران خان صاحب خوب نواز رہے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں کو وہ لے کے آئے ہیں۔ اور ریلوے کا بیڑا غرق ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ریلوے کا سب سے بڑا جو کسٹمر ہے اس کو تلاش کریں کہ ریلوے سب سے زیادہ یوز کون کرتا ہے، اور وہی ہے جو ریلوے کو کوئی ٹکا نہیں دیتا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ اور میں اور آپ، ہمارے بچے، ہمارے عزیز، ہمارے پیارے ریلوے میں کی ٹرین میں بیٹھتے ہیں، اور وہ ان کو سیدھا اعلامیہ کے پاس لے جاتی ہے۔ یہ پاکستان ریلوے میرا خیال ہے یہ لکھ کے لگا دے کہ اعلامیہ سے ملاقات کروانے کا یہاں پر بہترین بندوبست تھا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔